खुशामदीद। आप देख रहे हैं प्रोग्राम कैरियर काउंसलिंग और मैं हूं आपकी होस्ट हीरा जावेद। और इस वक्त स्टूडियो में हमारा साथ देंगे कैरियर कंसल्टेंट हैं जिनका नाम है जावेद अफसर साहब। आपको खुशामदीद बोलेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? आज हमारा पहला टॉपिक है वो ये है कि क्रिकेट एज अ कैरियर। क्रिकेट एज अ कैरियर हमने देखा है कि बैरून मुमालिक जो है उसमें क्रिकेट एज अ कैरियर उसको कैरियर गेन किया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ अगर उसका बरक्स मुकाबला किया जाए बैरून मुमालिक का और पाकिस्तान का, तो जो पाकिस्तान है उधर एज अ कैरियर उसको नहीं अडॉप्ट किया जाता जैसे बैरून मुमालिक जो है वहाँ अडॉप्ट किया जाता है। तो सर बताइएगा कि ये किस तरह हम लोग इसको यानी कि रिजॉल्व कर सकते हैं, हम इसको प्रोफेशनली कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं? ये हमारी बदकिस्मती समझ लें कि पाकिस्तान में स्पोर्ट को एज ए करियर अपनाया ही नहीं जाता। किसी भी स्पोर्ट को बच्चों को एज ए करियर नहीं लिया जाता, बल्कि हम डिस्करेज करते हैं अपने बच्चों को खेलने कूदने से, एक्टिविटी से, और उनको करियर बनाने से हम रोकते हैं कि वो हमारा बच्चा बड़ा होकर, हमारी बेटी बड़ी होकर किसी स्पोर्ट में ना जाए। हम ये समझते हैं कि वो ख़राब हो जाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। स्पोर्ट दुनिया का बेस्ट करियर है और बेस्ट अर्निंग करियर है। जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाले लोग हैं उनमें स्पोर्ट्समैन शामिल हैं। लेकिन यहाँ हमने देखा कि पाकिस्तान में तो गलियों में खेलते खेलते साथ ही नेशनल लेवल के ऊपर खेलने के लिए उनको स्ट्रगलिंग एक उनकी लाइफ होती है, उसके बाद नेशनल लेवल पे उनको भेज देते हैं। कोई यानी कि इधर प्रोफेशनली उनको ट्रेन नहीं किया जाता। जैसे बैरून मुमालिक के जो जितने भी खिलाड़ी होते हैं उनको प्रोफेशनली ट्रेन किया जाता है, उनकी जो हुकूमत होती है वो बाकायदा से उनको प्रोफेशनली ट्रेन करती है, लेकिन पाकिस्तान में इसके बरक्स इस तरह देखने में नहीं आता। जी बात ये आपकी बिल्कुल ठीक है कि हमारे यहाँ इस किस्म का कोई जरिए नहीं है, और उसकी बुनियादी वजह वो यही है कि पूरी सोसाइटी इस चीज़ पे मुत्तफिक है कि खेल जो है वो कैरियर नहीं है, वो ज़िंदगी बर्बाद करने वाली चीज़ है। वो जिसे हमारे यहाँ एक बहुत ही मशहूर मकूला है कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। तो वो चीज़ हमारी जो अमली ज़िंदगी है और कौमी ज़िंदगी है उसमें छा चुकी है और उसका हिस्सा बन चुकी है, जिसकी वजह से हमको बहुत अच्छे प्लेयर स्पोर्ट्समैन हम पैदा ही नहीं कर पा रहे किसी भी फील्ड में। एक हमारे पास गेम है क्रिकेट, जिसको हम समझते हैं कि जो बहुत ज़्यादा हम उसमें हैं, लेकिन उसमें भी हमारे जो प्लेयर हैं उस लेवल के नहीं हैं। क्रिकेट एज अ कैरियर कैसे अपनाया जा सकता है? क्रिकेट को कैरियर अपनाने के लिए सबसे पहली जो चीज़ ये है कि वालिदैन को ये समझना होगा कि ये बहुत शानदार कैरियर है। बिल्कुल। उनको अपने बच्चों को ये समझाना होगा कि बेटा तुमने क्रिकेटर बनना है, और उसको क्रिकेटर बनाने के लिए वालिदैन की सपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है। एक बच्चा खुद से, एक प्लेयर खुद से कभी भी उस लेवल पे, उस सतह पे नहीं पहुंच सकता। वो इसी तरह का पहुंचेगा जिस तरह के वाले हैं। जो कुछ हो रहा है यही कुछ ही होगा, और इसी किस्म के लोग आपको मिलेंगे। जब तक आपकी पूरी सोसाइटी, आपके वालिदैन इस चीज़ को समझेंगे नहीं, और अपने बच्चों को जिस तरह आप डॉक्टर और इंजीनियर बनाने के लिए तगदो करते हैं, उनके पैदा होते ही साथ साथ बड़ा जो ही बच्चा होता है, जब आप स्कूल भेजते हैं तो आप उससे कहते हैं मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा, मेरी बेटी डॉक्टर बनेगी, मेरा बच्चा इंजीनियर बनेगा, मेरा बच्चा पायलट बनेगा। इसी तरह आपने उसी वक्त ही बच्चे को ये समझाना होता है कि मेरा बेटा क्रिकेटर बनेगा। तब से अगर आप शुरू करेंगे तो फिर वो प्रोफेशनल बनेगा। चलिए फिर ये भी बताइएगा कि ये स्टार्ट कहाँ से लिया जाए फिर एज अ क्रिकेटर बनने के लिए? क्रिकेटर या स्पोर्ट्स के लिए जो बेसिक है कि बहुत अर्ली एज से स्टार्ट लेना पड़ता है। हमारा मसला ये है कि हमारे बच्चे जो क्रिकेट खेल रहे हैं या जो खेलते हैं वो उसको बस खेलते हैं। जो खेल रहा होता है उसमें से अगर किसी का लग जाता है, चल जाता है, किसी चीज़ को बॉल कराना शुरू हो जाता है, कोई बैट करना शुरू हो जाता है, बस ठीक है वो चल गया तो हो गया। इसके लिए बुनियादी चीज़ ज़रूरी है कि आप उसको बड़े अर्ली एज से 7 से 8 साल की उम्र में प्लेयर की जो थिंकिंग है, जो स्पोर्ट्समैन की जो थिंकिंग है, वो उसके दिमाग में डालना शुरू कर दें। उस हिसाब से उसको खुराक दें, उसकी बॉडी उस हिसाब से बनाएं, और उसकी ट्रेनिंग का इंतज़ाम उस वक्त से शुरू करवाएं। तो फिर तो आपका बच्चा 14-15 साल की उम्र में एक प्रोफेशनल प्लेयर बन जाएगा। अच्छा जी, ठीक है। ये भी बताइएगा कि एकेडमी या क्लब ज्वाइन करना ज़रूरी है इसके लिए कि नहीं? बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप उसे बहुत ही छोटी उम्र में तरबियत देना और उसके दिमाग में ये चीज़ डालना शुरू कर देते हैं, तो जब बच्चा आपका 10 से 11 साल की उम्र में पहुंच जाता है, उसका जिस्म इतना हो जाता है कि वो गेम को समझ सकता है, खेल सकता है, उस वक्त ज़रूरत होती है आपको एकेडमी की, क्लब की, और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर उस वक्त बच्चे को एकेडमी में या क्लब में ना भेजेंगे आप, तो उसकी जो हैबिट्स हैं या उसकी बॉडी का जो स्ट्रक्चर है वो नहीं बन सकता, वो ख़राब हो जाएगा, और फिर वो सारी उम्र वो ख़राब रहेगा। ठीक है। और कोच के बारे में बताइएगा कि कोच कितना फ़ायदेमंद होता है? फ़ायदेमंद तो लफ्ज़ ही बड़ा छोटा है। कोच ही वो चीज़ है कि जो उसकी बुनियादें बनाता है, जो उस पर एक इमारत खड़ी करता है, उसको शानदार इमारत का रूप देता है, अगर एक अच्छा कोच है तो।
کرکٹنگ میں کوچ کا جو کام ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ اس کو کرکٹ کی اسکل دیتا ہے، ایک کرکٹنگ نالج ہے جو ساتھ ساتھ چلتا ہے اور جس کا ہونا پلیئر کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے. اچھا. اور کوچ جو ہے وہ ان ساری چیزوں کو اس میں منتقل کرتا ہے. ایک اچھا کوچ جس کو جو خود ان مراحل سے گزرا ہوا ہو، جس کو پتا ہو، جو کوچنگ کے کورسز جس نے کیے ہوئے ہوں، وہ کوچ آپ کے بچے کے لیے ایک مینٹور کا کام بھی کرتا ہے جی، اور اس کو جو پروفیشنلی اس کو جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں وہ بھی دیتا ہے اور کرکٹنگ نالج بھی اس کو دیتا ہے. جی مینز ایز اے ٹیچر، جی جیسے ایک بالکل ایز ٹیچر اے ایک اسٹوڈنٹ کو جو ہے اس کو تعلیم دیتا ہے، اس کو سکھاتا ہے جی اسکلز جی وغیرہ. ایسے. ٹھیک ہے. یہ بھی بتائے گا کہ کوئی پرو ٹیم جو ہے وہ جوائن کرنی چاہیے یا نہیں؟ پرو ٹیم کے بغیر تو آپ کسی پروفیشن میں آگے ہو ہی نہیں سکتے. جب آپ کو ایک کوچ مل گیا، اس نے آپ کو ٹریننگ دے دی، کسی لیول پہ آپ پہنچ گئے، چاہے آپ چھوٹے ہیں، بڑے ہیں، اچھے پلیئر ہیں، برے پلیئر ہیں، جب تک آپ کسی ٹیم کا حصہ نہیں ہوں گے، کسی چیز کا حصہ نہیں ہوں گے، اس وقت آپ کی کوئی ورتھ نہیں ہے. آپ نے اپنے آپ کو پروو کرنا ہے. کرکٹ ایک ٹیم گیم ہے، جی سنگل مین یہ سنگل پلیئر گیم نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے. جب تک آپ ٹیم کا حصہ نہیں ہوتے اس وقت تک آپ کو اپنی ایبلٹیز کا پتہ نہیں چلتا. اس لیے ٹیم کا جوائن کرنا تو بہت ہی ضروری ہے. اور جس ایج کا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 10 سے 11 سال کی عمر میں بچہ جب کوچ کے پاس یا کوچ کے والے سلسلے شروع ہو جاتے ہیں تو تب اس کو ٹیم کا جوائن ہونا بھی بڑا ضروری ہے. اسی اچھا، ایک کرکٹر کے لیے جم جوائن کرنا یا یہ جو باڈی بلڈنگ ہے اس کی یہ ضروری ہوتی ہے ان کے لیے؟ نہیں، اپنے آپ کرکٹ کو باڈی فٹ رکھنے بلڈنگ کے لیے؟ یہ ایک بہت بڑا غلط کانسیپٹ ہے. باڈی بلڈنگ ایک الگ سے سپورٹ ہے. اچھا. باڈی بلڈنگ ایک سپورٹ ہے، اس کا کرکٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں. جی. اس کی جو بیسکس ہیں، اس کی جو نیڈ ہیں وہ الگ ہے. ہاں، جم ایک ایسی چیز ہے کہ ہاں باڈی بلڈر جو ہے وہ جم کو اپنی سپورٹ کے لیے یوز کرتا ہے. آپ جم کو فار فٹنس یوز کر سکتے ہیں. جم کو ایز اے فٹنس آپ یوز کر سکتے ہیں. اس میں آپ کا اور باڈی بلڈر کا ڈفرینس ہوتا ہے کہ اس کی جو ڈائٹ ہے، اس کی جو گیم وہاں چل رہی ہوتی ہے، جو اس کی جو پریکٹسز چل رہی ہوتی ہیں، جو ایکسرسائز وہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ کرکٹر نے نہیں کرنی ہوتی. اس لیول کی کرکٹر کی مختلف ہوتی ہیں. جم جوائن کرنا اس کے لیے اتنا اس لحاظ سے ضروری ہے کہ اس کی فزیکل فٹنس کے لیے ہے، باڈی بلڈنگ کے لیے نہیں ہے. باڈی بلڈنگ اٹ سیلف ایک سپورٹ ہے. جی. جی اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں. ریجنل ٹیم کتنے ہیلپ فل ہوتی ہے کرکٹ ایز اے شعبے اس کو جوائن کرنے کے لیے؟ ریجنل ٹیم بنیادی طور پر آپ کا ایک ٹیگ ہوتا ہے، آپ کو ایک آنر ہوتی ہے. جب آپ کسی پروفیشنل ٹیم کے ساتھ، کسی کلب کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں تو ایک شہر میں کئی کلب ہوتے ہیں، جی. بلکہ ایک ایریا میں کئی ٹیم ہوتی ہیں، کئی اچھا. کلب ہوتے ہیں. ریجن ایک ہی ہوتا ہے. ان سب میں سے نکل کے جب آپ ریجنل ٹیم میں شامل ہوتے ہیں تو آپ ایک آنر لیتے ہیں، آپ ایک سلیکشن لیتے ہیں. ان سب سے آپ ممتاز ہو جاتے ہیں، آپ ان سے اوپر چلے جاتے ہیں. اور ریجن کی طرف سے جب آپ کھیلتے ہیں تو آپ کو یہ پتہ چلتا ہے، آپ کو آنر ملتی ہے کہ میں کچھ ہوں. جی. سلیکشن ہوتی ہے اور بہت سارے لوگوں میں سے آپ کی سلیکشن ہوتی ہے، ان کلبز میں سے، ان ٹیم میں سے آپ کی سلیکشن ہوتی ہے. تو آپ ایک لیول تک پہنچ جاتے ہیں. اس وقت آپ کو اپنی ورتھ کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے کہ میں ہوں، میں کچھ ہوں. مطلب نیشنل ٹیم؟ نیشنل ٹیم تو اس کے بعد کی چیز ہے. اچھا. بٹ یہ ہے کہ یہ بیس ہے اس کی، ریجن آپ کا. جب آپ ریجن میں جاتے ہیں تو ریجن میں آپ کی صلاحیتیں زیادہ بہتر انداز میں نکھرتی ہیں کہ آپ کے لیول کے پلیئر ہوتے ہیں، ذرا بڑے پلیئر ہوتے ہیں جو آپ کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے. آپ دوسرے شہروں میں جا کر کھیلتے ہیں، لوگوں کا پتہ چلتا ہے، آپ کو شہروں کا پتہ چلتا ہے، لوگوں کی ایبلٹیز کا پتہ چلتا ہے، ان کی صلاحیتوں کا پتہ چلتا ہے، جس سے پھر آپ گروم کرتے ہیں. کوئی چیز آپ میں ہے یا نہیں ہے، اگر ہے تو آپ اس کو اور بہتر کر لیتے ہیں، اور اگر نہیں ہے، دوسرے میں ہے تو آپ وہ سیکھ لیتے اچھا، ہیں. یہ بھی بتائیے گا کہ نیشنل ٹیم میں جانے کے لیے کیسے جگہ بنائی جائے؟ نیشنل ٹیم میں جگہ بنانے کے لیے سب سے جو بنیادی چیز ہے وہ تو ہے آپ کی پریکٹس. بالکل. جتنے آپ کی سکل بہتر ہوں گے، جتنے آپ فوکس ہوں گے اپنے اس پہ، اتنی جلدی. اور نیشنل ٹیم میں جانے کے لیے ریجن آپ کا بہت زیادہ ضروری ہے. جس ریجن کی طرف سے آپ کھیل رہے ہوں گے وہاں پر آپ جب ان ٹورنامنٹ کو کھیلیں گے جو ریجنل لیول کے ہوتے ہیں، جو نیشنل لیول کے ہوتے ہیں، تو آٹومیٹکلی آپ کا پروفائل بن جائے گا. آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا، لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ اس پلیئر نے اس سیزن میں اتنی وکٹس لیں، یہ اتنے رنز کیے ہیں. جب پروفائل بن جائے گا تو آٹومیٹکلی آپ بابر اعظم کی بات کر لیتے ہیں. بابر اعظم نے جو سینچری بنائی ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں کو کیا ایڈوائز کریں گے؟ بابر اعظم، آپ بابر کو دیکھ لیں، رضوان کو دیکھ لیں. اس وقت ہمارے پاس دو پلیئر ہیں، یہ بڑی ہی اچھی مثال ہے یہ دونوں پلیئر کہ ان دونوں نے مسلسل محنت کی ہے، مسلسل محنت، اور مسلسل محنت کے بعد یہ اس مقام تک پہنچے ہیں. ان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کو آپ پرچی کہہ لیں، سفارش کہہ لیں، یا کوئی ایسی بات کہہ لیں.
क्रिकेटिंग स्किल को इन्होंने टाइम के साथ साथ बेहतर किया है और बहुत ज़्यादा मेहनत करके बेहतर किया है। आपने बाबर आजम के आजकल सोशल मीडिया पे देखी होंगी, उनके फादर के साथ एक पिक्चर है कि बड़ी छोटी उम्र में उनके बाप उनको, उनके वालिद साहब उनको एकेडमी में ले जा रहे हैं, जी पहुंचा रहे हैं वहाँ पर, और उस बच्चे के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा तकालीफ उठाई उनके उस खेल के लिए। तो जब पेरेंट्स साथ होंगे, फैमिली साथ होगी, तो आपका बच्चा बहुत ज़्यादा ग्रूम करेगा और बहुत ज़्यादा आगे जाएगा। अच्छा, एक ये भी मसला देखने में आता है कि बैरून मुमालिक जो होते हैं वो तो तालीम भी देते हैं, जी। साथ क्रिकेट की तालीम भी देते हैं, उनको बाय प्रोफेशन उनको सिखाते हैं, जी। लेकिन हमारे यहाँ इस तरह नहीं किया जाता। बहुत से क्रिकेटर हमारे इस तरह हैं जो स्पीच इंग्लिश में नहीं कर सकते। जी। इस बारे में आप क्या बोलेंगे? उसकी ये हमारी वही बदबख्ती है कि हम अपने लड़कों को गली मोहल्लों से उठाते हैं, हमने कॉलेज और स्कूल में क्रिकेट को फ़रोग नहीं दिया। अगर हमारे कॉलेजेस और स्कूल क्रिकेट की नर्सरी बन जाए, वहाँ पर क्रिकेट की टीमें हों और उन टीमों को आप उनके टूर्नामेंट करवाएं और वहाँ से लड़के लें, तो आपके बच्चे पढ़ेंगे भी और साथ आपका उनका क्रिकेट का स्किल भी होगा। लेकिन हमारे यहाँ, मैंने आपको शुरू में जो कहा था कि ये कौमी सोच बन चुकी है कि अगर आप खेलोगे तो आप खराब होगे। बिल्कुल, माएँ भी डांटती नजर आती हैं कि बच्चे बहुत ज्यादा खेलते हैं। ये रेजिस्टेंस जो है, ये सोसाइटी की रेजिस्टेंस, माँ बाप की रेजिस्टेंस, लोगों की रेजिस्टेंस। लोग पूछते हैं कि आपका बच्चा क्या करता है, अगर कोई कहे कि क्रिकेट खेल, कुछ भी नहीं करता, ये तो खराब हो जाएगा आपका। ये रेजिस्टेंस से निकलना पड़ेगा आपको, तो फिर इन बच्चों के। और आजकल एक बात मैं आपको और बता दूं कि इनके करियर इतने पहले का होता था कि क्रिकेटर का करियर बड़ा थोड़ा होता था, अच्छा। कुछ सालों पे मुहित होता था और उसके पैसे बड़े थोड़े मिलते थे। आजकल के क्रिकेटर को पैसे बहुत ज्यादा मिलते हैं और उनका करियर बहुत सारे सालों पे मुहित होता है। नेशनल टीम के अलावा लीग बहुत ज्यादा हो गई है और वो लीग हर मुल्क में हो गई है और बढ़ रही है। आने वाले सालों में उन्होंने और ज्यादा बढ़ना है। अच्छा। और उससे बहुत ज्यादा हमारा क्रिकेटर पैसे कमाता है। और अब तो हमारे पीसीबी चेयरमैन रमीज साहब ने कहा है कि वो खवातीन की लीग भी करवा रहे हैं। अच्छा। तो मैं तो ये कहूँगा कि हमारी बच्चियों को इसमें ज़्यादा आना चाहिए कि जो 10, 12, 15 लड़कियां हम खिला रहे होते हैं, इसकी जगह 400, 500, 600 बच्ची हर लीग में, हर क्लब में, हर जगह इनके अपने क्लब होने चाहिए, इनको खेलना चाहिए, हर कॉलेज की अपनी टीम होनी चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। जी हाँ। जैसे अब्रोड स्कूल्स और कॉलेजेस होते हैं, वहाँ एक्टिविटीज इस तरह की कराई जाती हैं, होती जो उनके जो स्किल्स होते हैं उनको मजीद इनहेंस करती है, लेकिन एज कम्पेयर टू पाकिस्तान में इस तरह नहीं देखने में आता। पाकिस्तान में वही सोच है कि अगर खेलने वाला है और ये खेल रहा है तो ये खराब हो रहा है, इसका कोई कैरियर नहीं है। लेकिन ये आप सोच रहे हैं कि ये जो अब आपका स्पोर्ट का कैरियर है, ये आपके बच्चों को आपके जो, मैं अगर इस वक्त कंपेयर करूं तो शायद ये हमारे ये जो कंप्यूटर की एक फील्ड है, ग्राफिक्स की फील्ड है या डेवलपमेंट की फील्ड है, वो बच्चे बहुत ज़्यादा अच्छे पैसे कमा रहे हैं। क्रिकेटर उससे ज़्यादा कमा रहे हैं उन बच्चों से कि जो डिग्री करते हैं कंप्यूटर में, और तो उनसे ये ज़्यादा कमा रहे हैं। तो इसका आप अंदाज़ा लगा लें कि ये क्या अच्छा, होता है। पहले होता था कि यूनिवर्सिटी लेवल पे, कॉलेज लेवल पे टूर्नामेंट कराए जाते थे डिफरेंट कॉलेजेस के, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के। अब इस तरह देखने में नहीं आ रहा। जी, अब वो होते तो हैं लेकिन वो बहुत कम हो गए, बहुत कम हो गए, बहुत रेयर कम हो गए हैं और उसको उस पर इतनी तवज्जो नहीं रही। और दूसरी बात ये रही है कि हमारा ये जो क्रिकेट का जो सिलेक्शन का निज़ाम हो गया है, ये बदकिस्मती कह लें या इसको अफसोस का मकाम कह लें कि इसमें मल्टी नेशनल्स आ गए हैं। जी। जब बड़ी कंपनीज के हवाले आप कर देंगे उनको, और बड़ी कंपनीज उनमें अगर इन्वेस्ट करेंगी और अपनी पब्लिसिटी के मामला उसमें लेकर आएंगी, तो उनकी कोशिश यही होगी कि क्राउड पुलिंग हो। ऐसी जगह पे जाएं, किसी स्टेडियम में हम कैंप लगाएं, किसी मोहल्ले में लगाएं, किसी ऐसी बड़ी कि जहाँ पर क्राउड आए, क्राउड आए और उनकी वहाँ पर पब्लिसिटी हो। उनको इस चीज़ से गर्ज नहीं होती कि गेम क्या है, कहाँ पर है, कैसे है। लेकिन अगर वही चीज़ें आपकी सिलेक्शन का मेयार स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी तक चला जाए, तो आपको बहुत अच्छे प्लेयर भी मिलेंगे और उसके बाद बहुत अच्छे इंसान भी मिलेंगे और बहुत अच्छे वो काम भी करेंगे। इस वक्त आपको मसला ये होता है कि हमें ये कहा जाता है कि क्रिकेटर्स को बोर्ड में लें, इंतज़ामी पोजीशनों पे लें, बाकी जगहों पे लें, लेकिन हमारे क्रिकेटर उस काबिल ही नहीं होते। कोई एक या दो लोग होते हैं कि जो इंतज़ामी अमूर में जो काम कर सकते हैं, ये उस लेवल तक पहुंच सकते हैं, बाकी उस काबिल ही नहीं होते। और बाद में वो क्रिटिसाइज़ करते हैं, बाद में ये कहते हैं कि जी हमें ये नहीं दिया गया, हमें वो नहीं दिया गया, हमारा मकाम नहीं दिया गया। उनको भी ये समझना चाहिए कि उस मकाम के लिए कुछ साथ और क्वालिफिकेशन भी ज़रूरत होती है। जी, क्वालिफिकेशन की भी ज़रूरत होती है। यहाँ वक्त तो एक ब्रेक के बाद आएंगे और मज़ीद इसी क्रिकेट के बारे में बात करेंगे। क्रिकेट एज अ कैरियर कैसा है। खबर सबसे पहले।
نمرا کافی ٹائم ہو گیا، گھر چلے؟ لیکن پیسے تو سارے ہم نے شاپنگ اور کھانے پہ لگا دیے اور پی کارڈ بھی چل رہا ہے. پی کارڈ؟ نو وریز، مائی لفٹ ہے نا. مائی لفٹ، آسانیوں کا سفر. ویلکم بیک. ناظرین، عمران خان کی حکومت میں آنے کے بعد انہوں نے جو ڈپارٹمنٹ کرکٹ جو کھیلی جاتی تھی وہ ختم کر دی ہے. جو کرکٹرز تھے ان کو تنخواہ ملتی تھی، اب نہیں ملتی. اس پہ آپ کیا بولیں گے؟ یہ ایک متنازع قسم کا فیصلہ ہے. اس کو کرنے والوں کے پاس اپنے آرگومنٹس ہیں اور جو جن کا نقصان ہوا ہے ان کے پاس اپنے آرگومنٹس ہیں. اس سے پہلے کا جو سسٹم چل رہا تھا اس کے مطابق اگر دیکھا جائے تو ہوتا یہ تھا کہ ہمارے بچے جو ریجن میں کھیلتے تھے یہ ایک ٹائپ آف ریجن ہے کہ ڈپارٹمنٹ نے، جتنے بڑے ڈپارٹمنٹ ہیں، کمپنیز ہیں، انہوں نے اپنی اپنی ٹیمز بنائی ہوئی تھی اور وہ ان پلیئرس کو ایز اے امپلائی، اسپورٹ امپلائی اپنا لے لیتے تھے. پی آئی اے کی تھی، بینکس کی تھیں اور بڑی کمپنیز کی تھیں. تو ان میں ان کو جاب مل جاتی تھی، ان کا جو مالی مسائل ہیں وہ حل ہو جاتے تھے. اس میں ان کو منتھلی سیلری ملتی تھی اور ساتھ ساتھ ان کو پروموشنز ہوتی تھی. جب یہ جیت کے آتے تھے یا اچھی کارکردگی دکھاتے تھے تو اس پہ بھی ان کو پروموشنز ملتی تھی، انعامات دیے جاتے تھے ڈپارٹمنٹ کی طرف سے. یہ تو مالی فائدے ہیں کہ جو ان پلیئرز کو ملتے تھے. خان صاحب کی حکومت میں آنے کے بعد خان صاحب کا جو ویژن ہے یا خان صاحب کی جو سوچ ہے اس میں ان کا یہ خیال تھا کہ یہ جو ڈپارٹمنٹ کی کرکٹ ہے یہ نہیں ہونی چاہیے. اچھا. یہ ہمیں خراب کر رہی ہے. اس کے بجائے وہ یہ کہتے تھے کہ یہ بہت زیادہ ٹیمیں ہیں، بہت زیادہ ڈپارٹمنٹ ہیں اور یہ سب کی ٹیم ہے اور سب میں لڑکے کھیلتے ہیں اور اتنی محنت اور اس طرح لگن اور وہ نہیں ہے. وہ اپنے ان کو جاب مل جاتی ہے سب کو. اچھا. اور سالہ سال تک اسی کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں اور وہ ان کے پھر اپنی پالیٹکس اور اس کے نقصانات ہیں. ان کا خیال تھا کہ جس طرح آسٹریلیا میں یا باقی ملکوں میں ٹیمز ہوتی ہیں، ریجن کی ٹیم ہوتی ہیں اور وہاں پر زیادہ بہتر لڑکے نکل کے آتے ہیں، نکھر کے آتے ہیں اور ان میں سے 4 یا 5 ریجن کی ٹیمیں ہوں آپ کی. جس طرح ہمارے 4 پروونس ہے یا 5 اب 6 ہم کر رہے ہیں جس ہم کہہ رہے ہیں، اگر ان کی 5-6 ٹیمز ہوں، ایک تو ان لڑکوں کو ریکگنیشن ملے گی، آنر ملے گی کہ نیشنل کے بعد آپ کے بعد ریجن کی ٹیمیں اور بہت جیسے پنجاب کی ٹیم ہو، سندھ کی ٹیم ہو، بڑے لیول کی ٹیم ہو جاتی ہیں تو ان میں سے آپ کو پلیئر پھر مل جائیں گے نیشنل ٹیم کے لیے. بٹ اس میں ابھی تک تو اس سے کیا وہ جو کھلاڑی ہوتے ہیں وہ ڈی موٹیویٹ نہیں ہوں گے؟ جو نئے بچے جو ینگسٹرز ابھی آنا ہوئے چاہتے ہیں، ہیں، جو پیچھے چل رہا تھا سسٹم وہ تو ہوئے ہیں، اس پہ تو ان کو ہوا ہے. لیکن یہ اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ جو کسی موجودہ سسٹم سے بینیفٹ لے رہے ہوتے ہیں لوگ، ان کے لیے تو بڑے مسئلے ہوتے ہیں، لیکن جو پیچھے آ رہے ہوتے ہیں ان کے لیے پھر وہ نہیں ہوتا کیونکہ انہوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا ہوتا. وہ پیچھے نئے سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں. تو یہ ہوگا یہ کہ اگلے سال 2 سال کے اندر جو پیچھے سے کرکٹر آ رہے ہیں وہ نئے سسٹم کا حصہ بن جائیں گے. بلکہ جو پرانے ان ڈپارٹمنٹ میں کھیل رہے تھے ان کو بھی ریجن میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے اور کیا جا رہا ہے کافی جگہوں پہ. اس میں ان کی سیلریز مقرر کر دی گئی ہیں بٹ ان کو چونکہ ان ڈپارٹمنٹ کے ساتھ زیادہ مراعات تھیں اور مستقل تھیں تو اس وجہ سے وہ ذرا مسائل ہیں. اچھا، یہ بھی بتائے گا کہ جو پرانے کھلاڑی تھے ان کو کیا مسائل تھے اور جو اب موجودہ کھلاڑی ہیں ان کے کیا مسائل ہیں؟ پرانے کھلاڑیوں کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہوتا تھا وہ یہ تھا کہ ایک تو جب تک وہ آج سے کچھ سال پہلے تک تو معاوضے کم تھے، اتنے زیادہ نہیں تھے، لیکن پچھلے کچھ سالوں سے آپ 10-15 سال سے کہہ سکتے ہیں یا شاید اس سے بھی تھوڑا پہلے، یہ جو سال ہیں اس میں کرکٹ میں بہت زیادہ پیسہ آ گیا اور اس پیسے کو پھر آگے پلیئر تک بھی منتقل کیا جاتا ہے. ان کو سینٹرل کانٹریکٹ اب دیا جاتا ہے، اس کانٹریکٹ میں ان کی لاکھوں کے حساب سے میں منتھلی سیلری کہہ لیں وہ ہوتی ہے جن کو سینٹرل کانٹریکٹ دیا جاتا ہے اور وہ کیٹیگریز ہیں A B C کے حساب سے اور A والے کو زیادہ، B والے کو تھوڑی، C والے کو، اور اس حساب سے ان کی وہ منتھلی وہ فکس ہے. اس کے علاوہ جو ان کے بینیفٹس ہیں، میچ فی ہوتی ہے، یہ جہاں میچ کھیلتے ہیں اس کی فی ان کو دی جاتی ہے. باقی ان کی جتنے میڈیکل ہے یا جو ذمہ داریاں ہیں وہ بورڈ کی ہوتی ہیں، وہ بورڈ ادا کرتا ہے. ان کے میڈیکل کا بل ہو گئے، ان کو سارا سنبھالنا، ان کی کیئر کرنا، جو کچھ ہے وہ بورڈ کی ذمہ داری. ان کی ٹریولنگ ہوگی، ان کا رہنے کا انتظام ہو گیا، وہ سارا کچھ بورڈ کرتا ہے اور انتہائی اعلیٰ قسم کے وہ انتظامات ہوتے ہیں. 5 اسٹار وہ ارینجمنٹ ہوتے ہیں ان کے لیے، VVIP ہر جگہ پہ. جو کھلاڑی ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں تو فیوچر کیا ہے کھلاڑیوں کا؟ ہاں، یہ اٹس ویری گڈ. اس سے پہلے جو ہمارے پرانے کھلاڑی ریٹائر ہوئے ہیں ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہوتا ہے، ابھی بھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ کرکٹ کے بعد وہ بیچارے بہت ہی اچھے حال میں نہیں ہوتے، برے حال میں نہیں کہہ سکتے لیکن کچھ زیادہ اچھے حال میں نہیں ہوتے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس تعلیم نہیں ہوتی.
عملی زندگی کا تجربہ نہیں ہوتا. انہوں نے لڑکپن سے کرکٹ ہی کھیلی ہوتی ہے, جی جوانی بھی کرکٹ میں گزار دیتے ہیں, اور کچھ اسکل ان کے پاس نہیں ہوتا. اور ان کو جو پیسے ملے ہوتے ہیں کرکٹ سے, انہوں نے جو کمائے ہوتے ہیں, جی اس کو عملی زندگی میں انویسٹ بھی نہیں کر سکتے, کیونکہ اس کو ان کے پاس تجربہ ہی نہیں ہوتا جی اس کام کرنے کا. تو اس لیے وہ کافی زیادہ مشکلات کا شکار ہوئے ہیں. لوگوں کے ساتھ, ان کے ساتھ دھوکہ دہی اور فراڈ کے معاملات بھی ہوئے ہیں اچھا کافی کرکٹرز کے ساتھ. اس کی بنیادی وجہ یہی تھی کہ ان بیچاروں کی ساری عمر کرکٹ میں گزری, جو بھی جتنی بھی تھی. جب کرکٹ سے ان کی جان چھوٹی, وہاں سے نکلے, عملی زندگی میں آئے تو عملی زندگی ان کے پاس کوئی اسکل نہیں تھا. اور ہمارا بورڈ اب اس بات پہ کچھ تھوڑا سا کر رہا ہے کہ ان کو انگلش کے کورسز یا گرومنگ کے کورسز یا کچھ اور کورسز کروا رہا ہے, بٹ اس سے پہلے نہیں ہوتے تھے. اچھا یہ بھی ہے کہ سرکاری ملازمین اگر ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں تو انہیں پینشن دی جاتی ہے, تو کرکٹرز کو اس طرح کی کوئی چیز ملتی ہے کہ نہیں؟ نہیں, کرکٹرز کو ڈیورنگ جب یہ ہوتے ہیں اپنے اسپورٹس میں, قومی ٹیم میں, تو اس وقت انشورنس ہوتی ہے ان کی, اس قسم کی جو سہولیات اس وقت کی ہیں, لیکن اس کے بعد کی سہولیات ان کے پاس کوئی نہیں. وہ جو پیسے ہوتے ہیں, یہ جو بورڈ ان کی ہیلپ کرتا ہے, وہ دے دیے جاتے ہیں ان کو لمسم, یہ جتنے بھی انہوں نے کمائے ہوتے ہیں وہ ان کے پاس ہوتے ہیں. اگر جس نے سیو کر لیے, کہیں انویسٹ کر لیے, انویسٹمنٹ کا ان کو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بورڈ کو چاہیے کہ جب یہ بچے کھیل رہے ہوتے ہیں تو اس وقت باقی دنیا میں بھی یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے پلیئرز کو انویسٹمنٹ کے طریقے سکھاتے ہیں. ٹھیک ہے, اس وقت سکھاتے ہیں کہ جب یہ کما رہے ہوتے ہیں, اور وہ پلیئر اس کو اسی وقت ہی وہاں پر انویسٹ کر دیتے ہیں جب اپنے پیک پر ہوتے ہیں, اور جب وہ ریٹائر ہوتے ہیں تو اس کے بینیفٹ ان کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ہمارے یہاں یہ نہیں کیا جاتا. تو یہ ایک سجیشن ہے کہ بورڈ اگر کرے کہ جو ہمارے بچے کھیل رہے ہیں اس وقت ہیں, تو ان کو جس طرح گروم کرتے ہیں باقی چیزوں میں, ان کو عملی زندگی کا بھی گروم کریں, انویسٹمنٹ کا خصوصاً ان کو گروم کریں. یہ ایک سکل ہے جی, ان کو آپشنز آپ نے بتانے ہیں کہ یہ آپ کے پاس پیسہ ہے, اتنا پیسہ, اس پیسے کو کہاں اور اس کا آنے والے دنوں میں کتنا ریٹرن آپ کو مل سکتا ہے. تو وہ چونکہ ان کے پاس ہوتا نہیں, تو اس کو پھر وہ پیسہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو آپ کے پاس کبھی بھی رہ نہیں سکتا. بالکل, کہ جی بس یہ آپ آ گیا تو اب یہ پڑا رہے گا, نہیں. اس کا پھر یہ گاڑیاں لے لیتے ہیں, مہنگی گاڑیاں لے لیتے ہیں, وہ گھر پلاٹ اس قسم کی چیزوں میں, یا فیملی پہ مختلف, وہ پیسہ ان کا ریٹائرمنٹ تک ختم ہو جاتا ہے. اچھا ینگسٹر جو بچیاں اور بچے کرکٹ میں آنا چاہتے ہیں, ان کے لیے کوئی ایڈوائس؟ جو بچے اس وقت ہیں, سب سے بڑی ایڈوائس تو میں یہ کہوں گا کہ میری پیرنٹس کے لیے, کہ اپنے بچوں کو سپورٹس میں لے کر آئیں. جی, بچہ خود سے پلیئر نہیں بن سکتا, اتنی زیادہ ریزسٹنس ہے سوسائٹی کی طرف سے سپورٹ کے لیے. لیکن سر ایسے بھی تو ہوتا ہے نا, بچہ چھوٹا ہے, اب اس کو پتا نہیں ہے کہ اس کو کون سا کیریئر ہے جو اس کے لیے اچھا ہے. جی, تو یہ تو ماں باپ تو چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے. میں وہی بتا رہا ہوں نا کہ دیکھیں اب ماں باپ کو بھرے پڑے ہیں ڈاکٹر اور انجینئر. جی, اور یہ ان سے زیادہ کما رہے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ سپورٹس میں آپ کے بچے زیادہ کماتے ہیں, اور کرکٹ میں تو بہت زیادہ کما رہے ہیں. اور آج کل کے ہمارے جو والدین ہیں, ان کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو, اپنی بیٹوں اور بیٹیوں دونوں کو یہ چھوڑ دیں, یہ ذہن سے یہ چیز نکال دیں کہ ہم نے بیٹے کو کرکٹر بنانا ہے. بیٹی کو نہیں, بیٹی کو بھی کرکٹر بنایا جا سکتا ہے, بن سکتی ہے, آپ چاہیں تو. آپ چاہتے ہی نہیں ہیں, آپ اس پہ توجہ نہیں دیتے, ریزسٹنس اتنی آتی ہے, تمہاری بیٹی کرکٹ کھیل رہی ہے, کرکٹ کھلا رہے ہو, کرکٹ کھلا رہے ہو. جب وہ بن جاتی ہے, کرٹیسزم تو ویسے فیملی میں بھی شروع ہو جاتا ہے کہ اگر ایک لڑکی کرکٹ کھیلنا شروع کر دے, یا کوئی اور کوئی دوسری ایکٹیویٹیز اسپورٹ سے ریلیٹڈ. جی, تو اس میں بھی ابھی دیکھ لیں کہ ابھی ہماری جو کرکٹرز ہیں بچیاں, وہ بہت اچھا پیسے کما رہی ہیں. اب جب لیگ شروع ہو جائے گی ان کی, تو اس سے ان کی اور زیادہ ارننگ ہو جائے گی. آپ کے پاس پلیئر تھوڑی ہو جائیں گے, آپ کو اتنے پلیئر ملیں گی نہیں. تو آپ اپنے پیرنٹس کا یہ سب سے بڑا کام یہ ہے کہ پیرنٹ اس میں سب سے پہلے اپنے بچے کو سوچیں کہ میں نے یہ کرنا ہے. ہاں, بچوں کے بارے میں یہ ہے کہ جو بچے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے, ان کو کسب کمال کن کے عزیز جہاں شوی, اپنے سکل کو اتنا بہتر کرنا چاہیے, اپنی پریکٹس کو اتنا بہتر کرنا چاہیے, اور کہ آپ کو خود سے اٹھا لیا جائے. پریکٹس میکس اے مین پرفیکٹ. یس یس. تو آپ نے اپنی کرکٹنگ سکل کو ساتھ بہتر بنانا ہے, ایک چیز. اچھا, کرکٹ میں اس میں یہ سب سے بڑی چیز آپ اسپورٹ میں یہ بتا دوں کہ اس میں صرف کرکٹ کا سکل نہیں چلتا. ہمارے ہاں اس وقت جو ہمارے بچے کھیل رہے ہیں, ابھی بھی کل پرسوں میں ایک میچ ہار گئے ہیں, اس کی بنیادی وجہ, ہمیں پہلے بھی میچز میں دیکھتا ہوں, تو ہمارے ساتھ جو مسئلہ ہوتا ہے وہ کیا مسئلہ ہے. ہمارے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بچے جسم سے کھیلتے ہیں. موجودہ دور میں, کسی دور میں ہوتا تھا کہ گیم جو ہوتی تھی کہ یہ باڈی پاور سے, مسل پاور سے کھیلی جاتی تھی. اب گیم باڈی کے ساتھ ساتھ مائنڈ گیم ہو گئی ہے. بالکل. ساری دنیا میں اس کو باقاعدہ ایک سائنس کے طور پر لیا جاتا ہے, پڑھایا جاتا ہے, ٹیکنیکس ہیں. ان ٹیکنیک
کو یہ اپنے دماغ کے ذریعے کرتے ہیں. آپ نے کبھی پہلے نہیں دیکھا ہوگا کہ ایک فاسٹ بالر سلو بال پھینک دیتا ہوگا, یا ایک اسپنر جو ہے وہ ایک تیز بال پھینک دیتا ہوگا. موجودہ دور میں یہ ہوا ہے کہ آپ کا ایک فاسٹ بالر ہے, وہ رن اپ لے کر آتا ہے اور لے کر آگر اینڈ پہ سلو بال یا اسپن بال پھینک دیتا ہے. یہ ایک مائنڈ گیم ہے. ہمارے بچے دماغی طور پر, ہمارے پلیئر بہت کمزور ہیں. آسٹریلیا سے ہم ہار گئے. آسٹریلیا کی صرف ایک وجہ ہے, ہمیشہ سے ہم ان سے ڈرتے رہتے ہیں, یہ ہے کہ ان کے پلیئر انہوں نے جسمانی طور پر مضبوط کیے ہوئے ہیں, ساتھ دماغی طور پر بہت مضبوط کیے ہوئے ہیں. ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہمارے بچوں میں ایک اوور خراب ہوا, ایک کیچ چھوٹا, ایک ذرا سی بات خراب ہوئی کہیں سے, باڈی لینگویج ساتھ ہی ان کی ڈاؤن ہو جاتی ہے, ختم ہو گئی. ان کا مینٹلی وہ ان میں اسکل نہیں ہے, وہ پار نہیں ہے. آپ نے ان کو وہ بھی سکھانی ہے. جب تک وہ نہیں سیکھیں گے, آپ کے مسائل آپ نہیں حل ہوں گے, آپ ان کے مقابلے پہ نہیں آ سکتے. جسم سے کھیلنا چھوڑ دیں کہ صرف جسم سے کھیلنا ہے. اب یہ باڈی اور مائنڈ کا گیم ہے. جب تک آپ ان کے دماغ جسم کے ساتھ ہم آہنگ نہیں کریں گے, سنکرونائز نہیں کریں گے, اور ان کو یہ سمجھائیں گے کہ نہیں کہ صرف زور سے بال پھینکنا یا زور سے شاٹ لگانا یہ کرکٹ نہیں رہی. اب اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اپنے مائنڈ کو بھی اپلائی کرنا ہے, اس کے مطابق دیکھنا ہے. جب تک آپ ان کے مائنڈ پاور میں اضافہ نہیں کریں گے, اس وقت تک آپ کا نہیں ہوگا. فیمیل کرکٹ میں آپ دیکھیں, لڑکیوں کی کرکٹ میں ہماری بچیاں اور آسٹریلیا اور انگلینڈ کی بچیاں, ان کی باڈی لینگویج ہی ڈفرینٹ ہوتی ہے. بالکل. میں تو کہتی ہوں جب میل ہیں وہ بھی بالکل سیم ایسے ہی ہے. ہاں, ان کی باڈی لینگویج بھی ڈفرینٹ ہے. وہ ان کی لڑکیاں دیکھیں اور ان کے لڑکے دیکھیں, ایک جیسے کھیل رہے ہوتے ہیں. جس طرح چھکے لگا رہی ہوتی ہیں, بال کر رہی ہوتی ہیں, فیلڈنگ کر رہی ہوتی ہیں, ہماری بچیاں نہیں کر پا رہی ہوتی ہیں. اس کی وجہ ان کا جسمن نہیں ہے, ان کا ذہن ہے. آپ نے مینٹلی ان کی تربیت ہی نہیں کی, دماغی طور پر ان کو اتنا مضبوط ہی نہیں کیا. مطلب سوشلائزیشن کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ ٹریننگ ان کو دینی چاہیے. دینی چاہیے. جب تک آپ یہ نہیں کریں گے, اس وقت تک آپ ان مسائل کا شکار ہوتے رہیں گے. ایک چھکا لگ گیا, ایک چوکا لگ گیا, ایک کو مسئلہ خراب ہو گیا تو آپ جہاں پہ آؤٹ ہوا وہاں پہ سارے ختم ہو گیا, ختم ہو گیا, یا ایک آؤٹ ہو گیا تو باقی نہیں سمجھا اب ہم ہار گئے. ہاں, اب ہم ہار گئے. اس چیز کو اپنے مائنڈ, ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اب آسٹریلیا کی اگر اتنی وکٹ بھی گر گئیں تو اس کے باوجود انہوں نے آخر میں جو میچ ہار چکے تھے انہوں نے جیت لیا بالکل پرسکون ہو کے, اور اس مائنڈ پاور کی وجہ سے. اگر وہ صرف اپنے باڈی پاور پہ رہتے تو وہ نہیں جیت سکتے تھے. مائنڈ پاور سے اس کو ساتھ لگا کے, تو جب تک آپ کے بچے, آپ کے پلیئر دماغی طور پر مضبوط نہیں ہوں گے, آپ اس کی ٹریننگ ان کو نہیں دیں گے, تب تک آپ ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے. سر لاسٹ میں کنکلوژن یہ ہے جی کہ آپ جو ہمارا پلیئر ہے اس وقت کا ینگ, ابھی ٹیم میں نہیں گیا, یہ ٹیم میں بھی ہیں, جی اپنے آپ پہ یقین رکھیں. بالکل. اپنے اسکل پہ یقین یہ تو رکھیں. ہر پروفیشنل کے لیے ضروری ہے. اگر وہ آپ یہ کہیں گے کہ جی یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا, بلیم ٹرانسفر کریں گے, پرچی لگ گئی جی فلاں کی پرچی لگی, نہیں لگتی. ایک کی لگے گی, دو کی لگے گی, باقی کی نہیں لگتی, اور وہ بھی اگلے ایک سے دو سیشن میں ایک میچ میں باہر آ جاتا ہے. جی ٹھیک کہہ رہے ہیں. رضوان باہر نہیں آیا, بابر اعظم باہر نہیں آیا. اس لیے بچوں سے میری یہ گزارش ہے کہ بیٹا آپ لوگ اپنے سکلز کو اتنا بہتر کر لو, اتنا بہتر کر لو کہ لائف آپ کو خود پک کر لے. اپنے اوپر یقین رکھیں. بچے ہمارے جب ایک ناکامی آتی ہے, ایک سلیکشن نہیں ہوتی یا میچ نہیں کھلایا جاتا تو اس پہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں, پریکٹس چھوڑ دیتے ہیں. اپنے آپ پہ یقین ان کو ختم ہو جاتا ہے کہ میں تو نہیں ہو سکتا, یہ تو بڑے لوگوں کی ہے, یہ تو اس کی سفارش ہے, اس کے چچا ماما. وہ کسی کا چچا ماما نہیں ہے, 99% کا نہیں ہے, وہ 1% کا ہوگا. وہ ساری دنیا میں ہوتا ہے, وہ یہاں نہیں ہے. ساری دنیا میں اس طرح ہوتا ہے, 1% کی وہ چل جاتی ہے, بٹ 99% کا نہیں ہے ہمارے یہاں. ہمارے جتنے پلیئر گزرے ہیں کرکٹ میں وہ بہت ہی اچھے اپنے سکل کی وجہ سے گزرے ہیں. انضمام الحق کو دیکھیں, اگر اس کی اچھی بیٹنگ نہ ہوتی تو اس کو کسی نے رکھنا تھا. محمد یوسف کو دیکھ لیں, ایک انتہائی شاندار پلیئر, اگر وہ نہ ہوتا تو وسیم اکرم کو, وقار یونس کو. کرکٹنگ سکل ان کی تھی نا, بہت اچھی کرکٹنگ سکل, اپنے آپ کو بہتر کیا, سیکھا. اسی طرح آنے والے یہ جو بچے ہیں اگر اس چیز پہ یقین کر لیں کہ میں جو کچھ ہوں, جتنی میری صلاحیت ہے, جائز اور صحیح طریقے سے اس کا اندازہ لگا کے اور اپنے پہ یقین رکھیں گے تو ان کو جگہ مل جائے گی. اب اس وقت جو پوزیشن بن رہی ہے, آنے والے دنوں میں جگہ زیادہ ہوگی, لوگ تھوڑے ہوں گے آپ کے پاس, اچھے لوگ. ٹھیک ہے. کرکٹ میں جتنی لیگز آ رہی ہیں, جتنی ریجنز کی اور جو چیزیں چل رہی ہیں اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی چل رہی ہیں, تو ان کو لوگ زیادہ چاہیے.
تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ صرف نیشنل لیول تک ہی پہنچیں گے، اس سے نیچے بھی بہت زیادہ کرکٹ ہے. اچھا. یہ بہت بڑا پروفیشن بن چکا ہے، بہت بڑا کیریئر بن چکا ہے. آپ اس کو بہت لمبے عرصے تک کھیل سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس وقت پلیئر کھیل رہے ہیں لیگ کے ذریعے، وہ قومی ٹیم سے زیادہ پیسہ کما رہے ہیں، مسلسل پیسے کما رہے ہیں. تو ان بچوں کو بھی، ان کے لیے بھی یہ ہے کہ آج اگر نہیں ہے تو آنے والے دنوں میں اس سے زیادہ ہوگا. ٹھیک ہے، آج نہیں ہے تو آنے والے دنوں میں اس سے زیادہ ہوگا. پریکٹس کریں اور اپنے آپ پہ یقین رکھیں. انشاءاللہ تعالیٰ اگر آپ کرکٹر بننا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ آپ بن جائیں گے. مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد.